The very reference refuted his claim. The very reference. इस बंदे ने एग्रीड के ऊपर आगे फुल स्टॉप खत्म किया, जबकि बात उससे आगे बढ़ चुकी हुई थी। एक मिनट दीजिएगा जरा, एक मिनट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मैं देखना चाह रहा हूं कि इस हवाले से मैंने कोई और चीज अगर आपको बतानी। एक मिनट दीजिएगा सर मुझे ना, एक मिनट। अच्छा चलें, और भी वैसे ये चीज साबित ही नहीं हुई तो उसी हवाले से साबित नहीं हुई। बाय द वे मैं ये बताता चलूं कि एक रवायत और मिलती है, अगर ये उसको लाने की कोशिश भी करे ना, ऐसा तो साबित नहीं है, क्योंकि उसी जगह से वाकदी ने कह दिया ये झूठ है, और मुतअद्दिद मकामात पर ये झूठ ही है। पता है क्यों? क्योंकि हरफुल फुज्जार जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी से 5 साल पहले, जारी बात है, वो फोत हो चुका हुआ था हरबुल फुज्जार के टाइम। तो करीबन करीबन ये 5 साल बनता है। अल्लाह के रसूल 20 साल के थे जब हजरत खतीजा के वालिद फोत हो चुके थे। एंड गेस व्हाट, हजरत खतीजा से तब तक मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो ये तो साबित नहीं होता। हजरत खतीजा के पास जो अल्लाह के रसूल आए ना, वो करीबन 22 या 23 साल की उम्र में आए हैं, अकॉर्डिंग टू शिबली नुमानी साहब, सीरत नबी के मुताबिक। तो 2 साल का अरसा जो बिजनेस जो है वो रिलेशन रहा, जारी बात है, प्रोफेशनल एक रिलेशन रहा। उसके बाद हजरत खतीजा ने शादी का कहा, तो अमर बिन साद जो हैं उन्होंने शादी की, और इधर से अबू तालिब जो हैं वो गए थे शादी के हवाले से हजरत खतीजा के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, एक रवायत है ना वो भी झूठी तारीख में, उसमें पता क्या लिखा हुआ है? ये इजाफी इंफॉर्मेशन है। उसमें लिखा हुआ है कि जब सुबह उठे ना हजरत खतीजा के वालिद, झूठी रवायत में, फजूल गड़ंतू, वो सुबह उठे ना जब, तो उनको बताया किसी ने कि आपने तो शादी कर दी। उन्होंने कहा मैंने किसे कर दी, और ये कपड़े मुझे किसने पहनाए, ये तोहफे किसने दिए? उन्होंने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा मैंने कब उससे शादी कर दी? उन्होंने कहा रात को आपने कर दी। कहता मैं तो उनको देखा भी नहीं हुआ, मुझे तो होश ही नहीं थी। उन्होंने कहा उनके घर लेके चलो, मैं बंदे को देखूं तो सही किससे मैंने शादी की है। जब वो उधर गए, रिवायत के अंदर लिखा हुआ है सीरत हल्बिया में और दूसरी तीसरी में, हालांकि ये ज़ईफ है, गलत है, उनमें लिखा हुआ है कि अब जो जब खुवैलद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ना, तो उसने कहा इस शख्स से मैंने शादी की अपनी बेटी की। उन्होंने कहा हाँ इससे की है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। उन्होंने कहा है अगर मैंने ना की होती मैं फिर कर देता, अगर इससे किया तो बिल्कुल ठीक की है। ये हवाला भी है, लो। तो इस्लाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 1 मिनट के लिए इस रवायत को ठीक भी मान लिया जाए कंप्लीट, पहली बात है बिल्कुल घड़ंतू है, झूठ है, खुद उस रवायत के नीचे लिखा हुआ है। 1 मिनट के लिए अगर मान लिया जाए नाउज बिल्ला कि जी ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल भी ना शराब पी, ना शराब पिलाई, ना इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस इलाके के अंदर हुर्मत से पहले शराब चलती, लोग शराब पीते थे। 1 मिनट के लिए अगर ठीक भी मान ले, 1 मिनट के लिए ठीक भी मान लिया जाए, तब भी वो होश में आने के बाद उसने कहा अगर मैंने इस शख्स से शादी की है, जिसको तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिसको तुम मुझे बता रही है, देख रहा हूं मैं, तो मैंने बिल्कुल ठीक किया है। अगर मैंने ना करवाई होती मैं इसी शख्स से करवाता। ये अल्फाज हैं उस रवायत के अंदर। बट हमने जैसे कहा कि हम इस रवायत को कमजोर मानते हैं, अमर बिन आ, क्योंकि तारीख में फिट नहीं बैठती। 5 साल पहले ही अरबुल फुज्जार तो उनकी डेथ हो चुकी हुई थी, हजरत खतीजा के वालिद खुवैलद की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी निकाह जो है वो जो अमर बिन असद हैं, हजरत खतीजा के चचा अंकल, उन्होंने शादी करवाई थी। अगले तराज की तरफ चलते हैं जी। तो ये था इनका ड्रामा टीटो पाटी झूठ पर मबनी, जो रेफरेंस दिखा रहा है उसी के नीचे उसका जवाब मौजूद है, मगर मां मर जाएगी इनकी, नहीं पढ़ेंगे ये। लो जी, आपके सामने दूसरा एतराज, अगला, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया। इसका को 85 बार हम जवाब दे चुके हुए हैं। मरफू साबित करना है इसे, बुखारी 6982 पेश करते हैं। इनको फर्क पता चलना चाहिए हदीसों को पढ़ना कैसे। हदीस में जब कोई रावी अपने अल्फाज ऐड करता है वो मरफू नहीं होते। जब तक वो कहेगा कि अल्लाह के रसूल ने ये कहा, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको बोलते हैं मरफू, जबकि वो सनद पीछे हो ठीक पूरी। ये बुखारी की रिवायत पेश की, इसका हाल बिल्कुल वो वाला है जिसे बोलते हैं अलेजेड। हमने जो अलेजेड वाला मामला क्लियर किया था ना,
جو امام رازی کی تفسیر سے اس نے حضرت ابو طالب کا جو واقعہ ذکر کیا ہوا ہے، بالکل اس کی وہ حالت ہے. دیکھیں میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، دوسری لائن میں لکھا ہے وی ہیو ہرڈ، وی ہیو ہرڈ. زہری نے یہ کہا ہے، ابن شہاب الزہری جو کہ تابعی ہیں، کافی ٹھیک ٹھاک جرا بھی ان کے اوپر ہوتی ہے، بخاری میں بہرحال ان کی حدیثیں موجود ہیں، مگر ان کی جو معلقات ہوتی ہیں، معلقات زہری، ان کو کئی لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابن شہاب الزہری کی معلقات قبول نہیں کی جائیں گی چاہے وہ بخاری کے اندر ہوں. یہ اصول ہے محدثین کے ہاں. تو ابن شہاب الزہری کا یہ قول ہے، اس نے کہا وی ہیو ہرڈ، ٹھیک ہے، کہ ہمیں یہ بات پہنچی ایسے. اس بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا قاعدہ نہیں ہے. سیرت ابن اسحاق جو یہ ٹرانسلیشن بار بار پیش کرتا ہے، اس میں لکھا ہے فی ما بلغنی، فی ما بلغنی، جو لاسٹ والا یلو ہائی لائٹڈ ہے، اس کو بولتے ہیں اللیجڈ. اللیجڈ کے حوالے سے جنہوں نے پروگرام شروع سے نہیں سنا، میں نے شروع کے اندر جو پہلے پارٹس تھے اس کے اندر، یعنی جو پہلے پوائنٹس ہیں ان کے اندر میں نے ثابت کیا ہے کہ یسوع کی کتی خود کہتی ہے جو اللیجڈ چیز ہوتی ہے وہ فرضی ہوتی ہے، وہ پروو نہیں ہوتی، وہ ایویڈنٹ نہیں ہوتی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا اچھا جی، اس کا بھی معاملہ حل ہو گیا. تو یہ مطلب ہے وی ہیو ہرڈ اسی کے اندر سے ہی. ٹھیک ہے نا. تو آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہاں ایک اور چیز کہتا ہے، یہاں کہتا ہے ڈرامے بات چیک کرنا. چلو ایک اور چیز، کیونکہ میں نے کہا میں فوکس کر رہا ہوں اوریجنل جو ہیڈنگ کے تحت اعتراض کیا ہوا ہے، باقی جو اس نے چولے ماری ہیں، بونگیاں ادھر ادھر، ان کا کوئی ورتھ اور ویلیو نہیں ہے. وہ سامنے آئے گا تو چپیڑیں کھائے گا، سامنے نہیں آتا تو پھر میں کیا کروں. یہاں پر کہتا ہے جی آفٹر ا فیو ڈیز ورکا ڈائڈ اینڈ دا ڈیوائن انسپریشن واز آلسو پازڈ. اس کو دیکھو، اس نے گول سرکل کر کے سٹار مارا ہوا ہے. پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا ہے جی وہ نا ڈیوائن انسپریشن دیکھیں ورکا کی ڈیتھ کے بعد رک گئی، تو ورکا ہی تو بتا رہا تھا، اس لیے ورکا فوت ہوا تو رک گئی. میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، الو کے پٹھے بات کرتے ہوئے کبھی دماغ لڑتا ہے؟ اگر ورکا کی وجہ سے وہ ریولیشن ڈیوائن آ رہی تھیں، تو ورکا جو ہیں وہ تو رضی اللہ عنہ سٹارٹ کے اندر فوت ہو گئے ہیں. باقی کا جو سارا قرآن 23 سال آیا ہے وہ ورکا نے مدد کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ریویل تھی. ڈیوائن ریولیشن رکنا از اے کامن تھنگ، کامن پریکٹس ہوتی تھی پروفٹس پہ. کئی دفعہ ان کو جو ہے ان کی جو ریولیشن کا وہ پاز ہو جاتا تھا. یہ پول پٹی میں کھولوں گا، پتہ ہے کب؟ جب میں کھولوں گا بائبل. آج میں تمہارے بقول بیساکھی لینے کے موڈ میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات یہ ہے، اس اصول کے مطابق فیما بلغنی کے تحت وی ہیو ہرڈ اللیجڈلی یہ چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول نے کبھی بات ہی نہیں کی کہ میں میرا بہت سیورل ٹائمز میں نے اپنے آپ کو تھرو کیا، جا کے میں کرنا چاہا سوسائڈ کرنے کے لیے. اللہ کے رسول کا جملہ ہی نہیں ہے. یہ ابن شہاب الزہری کا معلق ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے. آگے بڑھے. اس کے بعد اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کا کریکٹر جو ہے وہ ان بیسس پر بنا جی ہے جو پیچھے گزری ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ ساری چیزیں جو پیچھے گزری ہیں یہاں سے شروع کر کے، ٹھیک ہے، یہ آگے بڑھتی گئیں. تو کہتا جی یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے جناب یہ کریکٹر بنایا. اچھا جی، کیا کریکٹر بنایا جی؟ سب سے پہلے کہتا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ وہ آئیڈل ورشپ کرتے تھے. نعوذ باللہ. آپ اندازہ کرو اس بیوقوف کا. وہ کبھی تم کہتے ہو وہ مورتیاں توڑتے تھے، خانہ کعبہ سے مورتیاں توڑ دیں، مندر گرا دیے، کبھی تم کہتے ہو وہ آئیڈل ورشپ برتا؟ یہ تمہارا دماغ کام کر رہا ہے، کر کے رہے ہو. اونٹ سے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے کوئی ایک ٹکی تو ہو جاؤ. صبح و شام تم کہتے ہو 365 بت گرا دیے، 360 بت گرا دیے، ہائے جناب مورتیاں گرا دیں، مندر توڑ دیے، ہائے جناب گھروں سے بت نکال دیے. ابھی کہتے ہو آئیڈل ورشپر. اور مت ماری گئی ہے کیا؟ اسے کہتے ہیں اسلاموفوبیا. جس دماغ پر ہو جائے نا اس کو سمجھ نہیں آتی. اچھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کا عام ہندو ہے، یہ ان کا چیمپئن ہے جس نے پریزنٹیشن بنائی ہے. الو کے پٹھو ڈیبیٹ کے اندر میرے سامنے ایسی پریزنٹیشن پیش کی نا، خدا کی قسم تمہارے چوتڑ چھیل کے رکھ دوں گا. تم مجھے جانتے نہیں ابھی ڈیبیٹ میں، اور خاص طور پہ اسلاموفوب کے میں پانجا بہت فٹ کرتا ہوں. تو میرے سامنے تیری ماں کا ساکی ناکا غلطی سے بھی اس طرح کی پریزنٹیشن لے کے نہ جائیے گا.
میں تیری پی پی ٹی پھاڑ دوں گا، یاد رکھیں الو کے پٹھے، تک نہیں بنتا، کوئی سر نہیں بنتا، کوئی پیر نہیں بنتا. ایک طرف تم یہ نریٹو بیچتے ہو ہاں مسلمان بت توڑ، ایک طرف بیچتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈل ورشپ. یہ ہے ان کی حقیقت، بیوقوفی نہ سر نہ پیر. اچھا چلو پیش کیا تو کیا کیا، پیش کیا کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. کہتا ہے جی تفسیر ہے الو کے پٹھے، تو لگتا ہے کہ دی اور کا گجا. ہاں میرے سامنے مت آ جائیو، بس اتنا یاد رکھی. غلطی سے بھی میں بہت پانجا لگاؤں گا یار، میں بڑی چنڈا مارنا ہونا ہوں، میری گل یاد رکھی. یہ سودیے کتیے میں کان پھڑا کے چنڈا مارنا ہوں. تفسیر پیش کر دی، تفسیر تبری، اور کہتا ہے تفسیر تبری یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بتر رکھے ہوئے تھے اور ان کی پوجا ہو رہی تھی. کہتا ہے یہ تفسیر تبری بتا رہی. کدھر لکھا ہوا ہے؟ چیلنج ہے مجھے، کدھر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہو رہی تھی؟ یہ ثابت کرنا پہلے. آئیڈل ورشپر اسے کہتے ہیں جو بت کی پوجا کرتا ہو. ہاں ثابت کر، جو تو نے پیش کیا پریزنٹیشن میں ثابت کر. ہو رہی تھی یہ ثابت کرنا، یہ جملہ اور ہے. ٹھیک ہے اچھا اب دوسرا بلنڈر دیکھ لیں. ایک تو ہوگی تفسیر قرآن کی کوئی آیت ہی نہیں ہے. جو آیت ہے وہ سورہ المدثر کی آیت ہے 74 کی 5. اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سورہ المدثر جو ہے نا یہ ریویلیشن آرڈر کے مطابق ہے 5ویں سورت. ٹھیک ہے نا؟ ہاں 5ویں سورت. تو جب تک سورہ المدثر نازل نہیں ہوئی تھی نا تب تک اللہ کے رسول نعوذ باللہ مورتی پوجا کر رہے تھے. یہ جملہ اس کا. تو کہتا ہے جب تک سورہ مدثر اتری نہیں نا اور یہ آیت نہیں آئی ورجز فہجر، ورجز فہجر، تو اللہ کے رسول کے گھر میں مورتی پوجا چل رہی تھی. چلو آڈیو سناتا ہوں. آڈیو سنو، پہلے آڈیو سن لو اس کے بعد بات کرتے ہیں. کدھر گیا لو جی سنو. کا ایک اور نام ہے مدثر. اپنے پاس سے آئیڈل ورشپ کو، اپنے گھر میں آئیڈل ورشپنگ کو چھوڑ دو. یہ ٹرانسلیشن مجھے دکھا، اگر تو نے یسو کی کتی کا دودھ پیا نا تو یہ ٹرانسلیشن مجھے دکھا جو تو ٹرانسلیشن کر رہا ہے. پہلے کہتا ہے اپنے پاس سے، پھر کہتا ہے اپنے گھر سے. کدھر لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ یہ ٹرانسلیشن کس چیز کی ہے؟ اچھا یہ سننا ذرا، پہلے سن لیں. اپنے پاس سے آئیڈل ورشپ کو، اپنے گھر میں آئیڈل ورشپنگ کو چھوڑ دو، شن کر دو. محمد کی اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو یہ اس علاقے کا بندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس علاقے میں اس کے ماں باپ. چلیں یہ بات آپ نے سن لی. ایک اور آڈیو سناتا ہوں ذرا سنیے گا. یہ بھی محمد کو کہتے اپنے بتوں کے سر قلم کر دے. بٹ ونس اگین قرآن کی آیت سے اوپر کوئی حدیث نہیں ہو سکتی. قرآن کی آیت سے اوپر کوئی حدیث تو قرآن کی آیت سے نکالنا کہ مورتی پوجا کر رہے تھے وہ. ابھی تو ایک اور جواب دیتا ہوں میں، ٹینشن نہ لے. تو سن قرآن کی آیت خود محمد کو کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے بتوں کی پوجا کو ختم کر دے. یہاں پہ ایکسپلیسٹ ورڈ عبادت کا ہے. کہتا ہے جی یہاں ورڈ ایکسپلیسٹ عبادت کا ہے. قرآن میں کہاں ہے؟ کدھر ہے قرآن میں؟ چیلنج ہے. ورجز فہجر، یہاں پر عبادت ورڈ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ نہیں ہے. جھوٹ بول رہا ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ سناتنیوں کے پلے سنسکرت نہیں پڑھتی، ہندی نہیں پڑھتی، انگلش نہیں افسوس کے ساتھ بعض دفعہ پڑھتی، تو ان کے پلے عربی کہاں سے پڑھنی ہے؟ اور اس کے بارے میں بتاتا چلوں، چلو یہ بھی سن لو، کہیں میرے پہ نہ بل پھاڑ دینا. ٹھیک ہے؟ کیا یاد کرو گے؟
تو اس کی عربی کے بارے میں بھی بتا دوں. چلو واسطہ پڑا ہے تو پھر پورا پڑے نا جی. کدھر ہے؟ ادھر آ. اچھا جی. ہاں نا، واسطہ پڑے تو پھر پورا پڑے. اچھا جی. اے سن لو، یہ سن لو، جس کو چیمپئن بنایا ہوا ہے اس کے منہ سے سن لو وہ کیا بول رہا ہے. چل اے سن لو اسکرین کے اوپر. Oh, no. My English is good enough, but my Arabic is very daif. Okay. But my Arabic is very daif. Okay. But my Arabic is very daif. Okay. Good. We'll make it strong someday, Lord's willing. But my Arabic is Dave. My Arabic is Dave. لعنت تیرے جمن تے اس قطرے تے اس موری تے جتوں تو نکلے ہیں. لعنت علی الکاذبین، جھوٹا فراڈیا. My Arabic is very Dave. Oh, no. My English is good enough, but my Arabic is very daif. Okay. But my Arabic is very daif. Okay. My Arabic is very daif. Your daif is also daif. Just not your Arabic is very daif. Your daif is also daif. You yourself are daif. You are a daif cell of a sperm. daif DNA تھا تیرا daif. تو چلو اب سنو کیوں میں نے سنائی ہے. وہ کہتا ہے جی یہ دیکھو عبادت لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. کدھر لکھا ہوا ہے ایکسپلیسٹ ورڈ عبادت کا؟ جھوٹ بولتا ہے فراڈیا. اور عربک کی تو پول میں نے کھول دی اس کی زبان سے. کہتا ہے مائی عربک از ویری ضعیف. اب ایک بندے کی عربی کی ضعیف ہے، اس کو کدو پتہ ہے کیا ہے، اس کو چھنکنا پتا ہوگا، اس کو تمبورا پتا ہوگا، کیا پتا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اب ذرا سنو آگے سے. پتا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سورہ مدثر جو ہے نا جی، وہ چونکہ ہے ریولیشن. ایک منٹ میں دکھائی دیتا ہوں. کہتا ہے وہ چونکہ ہے ریولیشن آرڈر میں، ٹھیک ہے، لہذا ریولیشن آرڈر کے اندر، ایک منٹ دکھنا یار، وہ چونکہ ریولیشن آرڈر میں ہے لہذا ایک منٹ یار، ایک منٹ کھل جا. میں کدی بھی نہیں لگتا یار ٹائم سر. ہاں یہ اچھا جی. کہتا ہے جی چونکہ سورہ مدثر جو ہے نا وہ بنتی ہے ریولیشن آرڈر کے مطابق 4 نمبر کی، ٹھیک ہے نا. سورہ المدثر جو ہے یہ ریولیشن کے مطابق بنتی ہے 4 نمبر کی. تو کہتا ہے جب تک سورہ مدثر کی یہ آیت نازل نہ ہوئی، ناؤز باللہ اللہ کے رسول مورتی پوجا کر رہے تھے، آئیڈل ورشپر تھے. اس کی پول پٹی میں کھولنے لگا ہوں، پول پٹی، ٹھیک ہے نا. چلو آؤ. یہ کہہ رہا نا پہلے ادھر سے کرتے ہیں. اس نے جو کلیم یہ والا کیا کہ جناب ریولیشن آرڈر کے مطابق یہ 4 ہے، اور جب تک یہ صورت نازل نہیں ہوئی مورتی پوجا ہو رہی تھی، مورتی پوجا کی جا رہی تھی. یہ دیکھیں جی 4 ہے سورہ المدثر، ٹھیک ہے. ہم نے پتا کون سی صورت اوپن کرنی ہے؟ دوسرے نمبر کی، یہ القلم. القلم سیکنڈ نمبر کی. چلے القلم اوپن کرتے ہیں. ایک منٹ سوری، کدھر گیا قرآن میں بھی کٹا. ٹھیک ہے اچھا جی. سورہ قلم اچھا جی.
ایک منٹ، قلم تھی اور دوسری تھی سورہ مزمل. ایک منٹ رکنا ذرا، میں چیک کر لوں، میرے بھی ذہن سے اوپر نیچے ہوئی ہے. اچھا ہاں، سورہ مزمل یہ بھی پہلی ہے، ٹھیک ہے نا. سورہ اقرا، سورہ القلم، سورہ مزمل اور سورہ مدثر، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے اوپن کیا سورہ مزمل، سورہ مدثر سے پہلی. اے دیکھ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کہہ رہا ہے جی اس سے پہلے مورتی پوجا چل رہی تھی. اے دیکھ ٹرانسلیشن پڑھ اس آیت کا، آیت نمبر 9. اے دیکھ، وہ پورور اور پشچم، وہ پورو اور پچھم کا رب ہے، اس کے سوا کوئی ایشٹ پوجا نہیں، ات تم اسی کو اپنا کاریہ سادھک بنا لو. لو، اگر پوجا چوتھی سورت تک مورتی پوجا چل رہی تھی تو تیسری سورت کے اندر تو لا الہ الا اللہ آ رہا ہے، تم اسی کو بناؤ، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہ کرو. تو تیرا یہ کہنا کہ ورجز فہجر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مورتی پوجا روکی گئی تھی، اور بھائی لا الہ الا اللہ ورڈ، یہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، یہ تو سورہ مدثر سے بھی پہلے نازل ہو رہا ہے. پوائنٹ نمبر 1. دوسری چیز، اب آتے ہیں سورہ مدثر کے اوپر، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر یہ ورڈ ہے ورجز فہجر، ٹھیک ہے نا، قرآن کے والے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ یسوع کی کتی نے جو پوائنٹ اٹھایا، سوری اس نے جو پوائنٹ اٹھایا وہ یہ پوائنٹ اٹھایا کہ کیونکہ، اب سننا ذرا، چونکہ روکا جا رہا ہے لہذا روکا اس چیز سے جاتا ہے جو پہلے کی جا رہی ہو. پوائنٹ سمجھیں؟ یہاں کہا جا رہا ہے ورجز فہجر، ایک اس کے دو میننگ بنتے ہیں، دونوں کراتے ہیں. یہ کہہ سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنی پریزنٹیشن میں لکھا تھا ضمہ را کے اوپر جب ضمہ ہے نا رجز اس قرات میں ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوثان، وثن، بت، ٹھیک ہے نا، بت. مگر یاد رکھنا چاہیے یہ صرف ایک تفسیر اس نے پیش کی ہے، ملٹیپل تفاسیر جو ہیں، جیسے جو فتح القدیر ہے، اسی طریقے سے امام راضی کے دوسرے نقطے ہیں، اسی طریقے سے امام کشاف ہے زمخشری کی ہے، امام ابن کثیر کی ہے، امام قرطبی کی ہے، امام راضی کی میں نے بتا دیا، اور کئی تفاسیر میں یہ امام سیوطی نے جو اس پر نقطہ لکھا ہے وہ پتہ ہے کیا لکھا ہے، وہ یہ لکھا ہے الرجز اور رجز، یہ دونوں قراءتیں ہیں، دونوں قراءتیں. جیسے الذکر اور الذکر، ذکر کو ذکر بھی پڑھا جاتا ہے زال کے پیش کے ساتھ، دونوں قراءتیں. اسی طریقے سے رجز اور رجز دونوں پڑھا جاتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ رجز کا مطلب بت ہے صرف، یہ ٹھیک نہیں ہے. رجز بیسیکلی گناہوں سے دور رہنے کو بھی کہہ سکتے ہیں، خطاؤں سے دور رہنے کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر 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 فار دا سیک آف آرگیومنٹ، ٹھیک ہے، 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ یہ جو رجز ورڈ ہے اور گندگی سے دور ہی رہو یہ بولا جا رہا ہے. کہا نا رجز کا مطلب ہے ناپاکی، گناہ، ادھرم، اپوترتا، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو. اچھا 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں اس کی بات کہ اس کا مطلب یہ ہے بتوں سے دور رہو، بتوں سے دور رہو. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا ہول آرگیومنٹ یہی ہے نا کہ بتوں سے دور رہنے کا اس لیے کہا جا رہا تھا کہ پہلے بتوں کے قریب رہتے تھے، اس لیے کہا جا سکتا ہے. یہ ڈرامے بازی ہے اس کی، یہ آرگیومنٹ ویک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے دیکھو وَسَيَابَكَ فَطَهِّرْ، ٹھیک ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول کر رہے تھے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ ساری چیزیں ہیں جو اس سے پہلے بھی اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی صفات بیان کرنا سورہ مدثر سے پہلے بھی آ رہی تھیں. پوائنٹ سمجھے میرا؟ پوائنٹ سمجھے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ پیچھے آیا ہے، اللہ کی تکبیر بیان کرنی ہے. پچھلی صورتوں میں سجدہ کرنے کا ذکر ملتا ہے، کپڑے صاف کرنے کا ذکر، اپنے پاکی کا ذکر ملتا ہے. اگر یہ چیز ہوتی کہ ایسی چیز کہی جا رہی ہے جو پہلے نہیں تھی تو پھر یہ پیچھے بھی سارے کام وَسَيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول پہلے پاک کپڑے نہیں پہن رہے تھے؟ یہ مانا جائے گا کہ پہلے گندے کپڑے تھے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے اب سننا ہے آپ نے. یہ ورڈ ہے قم فانذر، جو ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ حکم اسپیسیفکلی کیوں دیے گئے.
کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مدثر سے پہلے اعلان انذار کا حکم نہیں تھا. اللہ کے رسول کو حکم تھا کہ آپ تک یہ بات پہنچی ہے، قریبی لوگوں تک جو بات کر سکتے ہیں کر لیں، جو سنتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں سنتا نہ سنیں. مگر سورہ مدثر کے اندر کہا گیا اب آپ کے لیے عام اعلان کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. تو اب عام اعلان کے طور پر آپ نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا. کمپرومائز یہ وہ وجہ ہے جس میں سورہ الکافرون کے اندر آتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تم مجھے یہ مت کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کبھی ہمارے بتوں کی بھی پوجا کر لیا کرو نا. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح وہ جو خوش ہوئے، وہ روایت بڑی ضعیف قسم کی جو قصہ غرانیق انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے، جس کو رشدی نے سٹینک ورسز کے طور پر پیش کیا، نعوذ باللہ. اس نے بیسیکلی یہ چیز پیش کی، نعوذ باللہ کہ جی وہ اللہ کے رسول نے لات منات اور عزا کا ذکر کیا، مشرکین مکہ خوش ہو کے سجدے میں جھک گئے اور بڑی صلح صفائی ہو گئی. نعوذ باللہ، جھوٹا واقعہ، سندن کمزور ہے. اچھا اب آپ نے سننا ہے، یہ وہ چیز تھی جس سے اللہ کے رسول کو دعوت شروع کرنے سے پہلے روکا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کم فانذر، اے نبی اب آپ ایک بہت عظیم مشن پر نکلنے لگے ہیں تو یاد رکھنا کمپرومائز نہیں کرنا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اب آپ نے صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، خود کو پاک رکھنا ہے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ان کی مورتیوں کے پاس بھی نہیں پھٹکنا. فہجر کہتے ہیں ہجرت کرنا، ہجرت. اچھا چلو ایک اور سمجھ لو، اگر اللہ کے رسول عبادت کر رہے ہوتے تو یہاں ورڈ پتہ کیا آنا چاہیے تھا؟ عربی زبان کے اندر آنا چاہیے تھا وَالرُّجْزَ لَا تَعْبُدْ. ٹھیک ہے، لا تعبد. تو یہ کہا جاتا کہ اگر رجس ہے تو اب آپ نے اس کی پوجا نہیں کرنی، یہ بولا جاتا. فہجر کہتے ہیں ان لوگوں یعنی ان مورتیوں کے پاس بھی نہیں پھٹکنا، آپ نے پاس بھی نہیں، کمپرومائز نہیں کرنا اپنے مشن کے اندر. تو یاد رکھو مشرکین مکہ آ کر کہتے تھے تھوڑا ہمارے ساتھ چل لیں، تھوڑا کچھ یہ کہہ لیں، ساروں کو غلط نہ کہیں، کچھ لے کچھ دے کر لیں. اللہ کے رسول نے کہا نہ نہ، کسی قسم کی کوئی کمپرومائز توحید کے موضوع کے اوپر نہیں ہوگا. اور یہ نعوذ باللہ دیکھو گندی نسل کا آج کا کیڑا، صلیب کا جنا، یہ آج آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ آئیڈل ورشپر تھے. چیک کرو کھوپڑیوں کے اندر ان کے دماغ چیک کرو. ٹھیک ہے، ایک طرف کہتے ہیں جی مندر توڑتے تھے، ایک طرف کہتے ہیں خود مندر مورتیاں بناتے تھے، جی فلانا کرتے تھے. اور جھوٹے ہو، کوئی یہ کہتے گل کر لو، ایک گل کرو. یہ وہ ساری انڈرسٹینڈنگ تھی جو اس کے اعتراضات تھے، اس حوالے تھے. لہذا پوائنٹ نمبر 1، قرآن نہیں پیش کیا اس نے تفسیر پیش کی ہے. نمبر 2، قرآن میں ایکسپلیسٹلی کوئی بھی ورڈ نہیں ہے جو یہ پروف کرتا ہو کہ اللہ کے رسول مورتی پوجا کر رہے تھے اس لیے روکا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. نمبر 4، اس نے کہا چوتھی صورت ہے، اس سے پہلے مورتی پوجا چل رہی تھی، میں نے دوسری صورت سے آپ کو نکال بلکہ تیسری صورت سے مزمل سے آپ کو نکال کر بتایا لا الہ الا ہو فاتخذوا وکیلا، توحید کی بات اس سے پہلے صورت کے اندر کی گئی ہے. نمبر 4 میں نے بتایا کہ اگر لٹرلی اسی معنی کے اندر مان لیا جائے کہ والرجز فاہجر کا مطلب یہ ہے تو گویا یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول پہلے کر رہے تھے اب نہیں کریں گے. تو پچھلے کام جو بتائے گئے ہیں وہ تو اللہ کے رسول پہلے بھی کر رہے تھے اور بعد میں بھی کر رہے تھے. تو لہذا آرڈر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ چیز نہیں ہو رہی تھی اور بعد میں نہیں ہو رہی. تاکیدی حکم ہے، تاکیدی. ٹھیک ہے نا، ایمفیسائز دیا گیا ہے کہ آپ نے اس چیز میں انوالو نہیں ہونا. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر الزام لگایا کہ آپ نے چوری، نعوذ باللہ آپ نے چوری کی. کمال بات یہ ہے تفسیر پیش کی، پھر سند کدھر ہے کوئی سند آپ کی اسکرین پر؟ کس نے کس سے پیش کیا، کس نے کس سے پیش کیا؟ سیکنڈ والے پوائنٹ کے اندر میں نے دیکھیں ہائی لائٹ کر کے کوشچن مارک ڈالا ہے، سم پیپل بگن ٹو سے. کون ہے سم پیپل؟ سند پیش کی کہاں ہے، کس جگہ ہے؟ نہیں. تفسیر کون سی ہے؟ نیچے ہیڈنگ لگا کے لکھ دیا تفسیر قرآن 3161. کہاں ہے تفسیر؟ اس کی سند کہاں ہے؟ کہ نعوذ باللہ بدر والے دن کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول پر الزام لگایا کہ ایک ریڈ ویلوٹ جو ہے، ریڈ ویلوٹ کلر کی جو کلاتھ ہے، ٹکڑا ہے، وہ مسنگ ہے. تو کسی نے کہا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے اس کو لے لیا ہو. نہ چوری کا ورڈ یوز ہوا، نہ کوئی ایسی بات ہوئی. ٹھیک ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ کہا گیا کہ کپڑا غائب ہے
ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کے پاس ہو. کس نے کہا؟ نہیں پتا. سند کیا ہے پیش کی؟ نہیں بتائی. کون سی تفسیر کا واقعہ ہے؟ نہیں بتایا. تو کیا کریں؟ تیری سلائیڈ کا